बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत इंतहाई अहम मालूमात के साथ, क्योंकि आज भी काफ़ी खबरें हैं और ख़बरें अडयाला जेल से भी आई हैं। इमरान खान साहब का इंटरेक्शन हुआ है, मीडिया के साथ गुफ्तगू हुई है, काफ़ी अहम गुफ्तगू है, बल्कि कहना चाहिए काफ़ी ख़तरनाक गुफ्तगू है, जो कि आज इमरान खान साहब ने मीडिया पर्सन्स के साथ की है अडयाला जेल में। और दूसरा, बुशरा बीबी ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की है, कुछ गिले शिकवे भी की हैं, कुछ गुफ्तगू भी की है। उसके बारे में भी आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। लेकिन हुकूमत PDM2 मैंडेट चोर कंपनी जो है वो बदस्तूर खसारे का भी शिकार है और परेशानियों का भी शिकार है, और उसकी परेशानियों में किसी भी सूरत में कमी नहीं आ रही, बल्कि बढ़ती जा रही है। उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। खास तौर पे आपको मैं ज़रा आउटलाइन बताता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि खास तौर पे ही जो मामलात हैं वो जो जजेस का ख़त है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। और अब से कुछ देर पहले तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा पहले की बात है, धमकी अमेज खतूत मौसूल हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को, और उस धमकी अमेज खतूत में कुछ केमिकल और पाउडर जो है वो भी मौजूद था, जो कि खतरनाक पाउडर कहलाया जाता है, एंथ्राक्स कहते हैं गालिबन उसको। और उसकी तस्दीक भी कर दी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उसकी वजह से जो है हियरिंग भी आज, जो साइफर केस की समाअत थी, वो भी कुछ लेट शुरू हुई, और उसकी वजह भी वो धमकी अमेज खतूत थे जो कि मौसूल हुए हैं। ये धमकी अमेज खतूत बंद लिफाफे में थे, और उसके जो मटेरियल जो था वो बाकायदा तौर पे बंद किया हुआ था। और जो इब्तदाई तौर पर इत्तलाआत हैं, जो हैंड राइटिंग है वो किसी खातून की मालूम होती है, हैंड राइटिंग जो है, और हैंड राइटिंग किसी खातून की मालूम होती है, हाथ से लिखा हुआ है। ये मेरे सामने मौजूद हैं जी, जो खतूत हैं, सफ़ेद लिफाफा है, और उसके ऊपर अभी इसकी तहकीकात की जा रही हैं, और इसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब लिखा हुआ है। मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और कोशिश की गई है इसमें कि ऐसे शो किया जाए कि लिखने वाला जो है वो बहुत ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ये भी है। और तारे जो हैंड राइटिंग है वो भी ज़रा थोड़ी सी टूटी फूटी सी की गई है। और उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, आगे दूसरी तीसरी लाइन में, पहली लाइन में मोहतरम जनाब, और नीचे है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, और फिर लिखा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और ये भी ज़रा और जो तब आपको मैं बता चुका हूँ कि उसके फिर आगे है जी पता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू G-5 इस्लामाबाद, ये इसकी लिखा गया जी। और एक कोने पे लिखा हुआ है 2। तो एक तो ये लिफाफा इस तरीके से मौसूल हुआ है, और ये सबके लिफाफे ऐसे ही हैं, और पीछे लिखा हुआ है दरखास्त गुजार, यानी ये किया गया कि किसी दरखास्त गुजार का खत है ताकि को खोल ले, और दरखास्त गुजार लिखा हुआ है ताकि ये चीफ जस्टिस साहब भी ना खोलें, बल्कि उनका अमला जो है वो खोल ले। तो उसमें पीछे लिखा हुआ है जी रेशमा खातून, रेशमा खातून, और आगे डीओ है या वाइफ ऑफ है जी, वाइफ ऑफ वकार हुसैन, ये लिखा हुआ है रेशमा खातून, और ये फ्रॉम करके लिखा हुआ है। ये तकरीबन 8 खतूत मौसूल हुए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम बाकी 7 जजेस हैं, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जस्टिस जहांगीरी हैं, और जस्टिस समन रफत इम्तियाज हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक हैं, और जस्टिस अरबाब ताहिर हैं। इन सब को मौसूल हुए जी ये खतूत, तकरीबन 8 जो खतूत हैं ये मौसूल हुए हैं। उनमें 6 जज साहिबान वो भी शामिल हैं जिन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट काजी फाइजा साहब को, और बाकी 2 ऑनरेबल जजेस भी शामिल हैं।
اس طریقے سے یہ 8 خطوط جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں، اور اس کی تصدیق کی ہے جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اور یہ خطوط ڈی آئی جی سیکورٹی نے فوری طور پہ پولیس کو انفارم کیا گیا. ڈی آئی جی سیکورٹی نے معاملہ سی ٹی ڈی کو بھجوا دیا ہے اور انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ کو، اور دہشت گردی ایکٹ کے تحت تھانہ سی ٹی ڈی میں مقدمہ درج کیا جا رہا ہے. اور فورینزک ایکسپرٹ نے بھی تمام خطوط اور کوریئر سے متعلقہ چیئرمین اپنی تحویل میں لے لیں متعلقہ چیزیں لے لی ہیں اپنی تحویل میں، اور یہ بھی ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے خطوط والا، اور یہ خطرناک بھی ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریڈ زون میں اور اس طریقے سے خطوط بھیجنا اور ایک دن پہلے، اب اگلی بات یہ سن لیں کہ یہ خط کیوں اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے. یہ جو دھمکی امیز خطوط جو ملے ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں؟ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہیں جی کہ کل 100 موٹو نوٹس ہے. کل 100 موٹو نوٹس کی سماعت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ سماعت سے چند یعنی کہ 24 گھنٹے کہہ لیں چلیں 24 گھنٹے پہلے یا 20 گھنٹے پہلے یہ دھمکی امیز خطوط جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں. اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ جو بھی ہے دھمکی دینے والا، جس کا مقصد ہے وہ اس سارے اسکرپٹ کے پیچھے جو بھی ہے، یہ خطوط والا پروجیکٹ جس نے بھی لانچ کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، وہ تمام اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو وہ دھمکانا چاہ رہا ہے اور ڈرانا چاہ رہا ہے. اور اس لیے ڈرانا دھمکانا چاہ رہا ہے کہ کل 100 موٹو نوٹس بھی ہے، سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے ہیئرنگ بھی کرنی ہے، اور یہ میسج ادھر بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی کہ یہ اس کا ڈبل میسج ہے. ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو ان 6 ججز کو دیا گیا ہے کہ جن کے اب جو بہت امپورٹنٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو خط میں لکھے ہیں، جن انٹیلیجنس افسروں کا ذکر کیا ہے اور باقی جو مداخلت ہے، وہ سارے کا سارا وہ ایک پوری کی پوری ایف آئی آر ہے. وہ جو آنریبل ججز نے 6 ججز نے خط لکھا ہے، وہ ایک پورے کا پورا فوجداری مقدمہ ہے. یہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہونے والا، یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان، کیونکہ یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وزیر دفاع بھی میدان میں آ چکے ہیں، خواجہ آصف صاحب، انہوں نے بھی بہت ملائے ہیں آج کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت کیوں یہ ضمیر جاگ رہے ہیں. اور انہوں نے مینشن کیے بغیر ان کا جی ابھی کیوں ضمیر جاگ رہے ہیں ججز کے، اور یہ ساروں کے میڈیا کا ضمیر ابھی کیوں جاگ رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں اور بڑے بڑے محلات میں کچھ گڑبڑ، وہاں پہ کچھ آفٹر شاکس نہیں بلکہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں اس معاملے پہ، کیونکہ 6 ججز کا خط جو ہے وہ فوجداری مقدمہ ہے، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا. اور کیونکہ انہوں نے تو ایک ایف آئی آر جو ایک پراپر طریقہ ہے، کیونکہ آنریبل ججز کا، اور یہ ایک ادارے کے ساتھ، ایک ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ ہو رہا تھا، تو انہوں نے تو اپنی ایف آئی آر بنیادی طور پہ، یہ خط نہیں ہے، یہ ایف آئی آر ہے، یہ ایف آئی آر سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں درج کروا دی ہے. اور اب اس کا نوٹس لیا جا چکا ہے، اور اب یہ معاملہ اس سے آگے جائے گا، پیچھے نہیں آئے گا. کیونکہ بہت سارے میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ، اور خاص طور پہ کیونکہ ایک واٹس ایپ گروپ بن چکا ہے. اگلی بات میں آپ کو بتا دوں، ایک واٹس ایپ گروپ اسپیشل بنا ہے، اور اس واٹس ایپ گروپ میں کا مقصد ہے، بنیادی طور پہ مقصد ہے کہ اس کا پیچھے ایک ہینڈلر ہے، اور وہ ہینڈلر کیا کرتا ہے جی، وہ صبح شروع ہوتے ہیں، وہ نیریٹو بناتا ہے کہ آج ہم نے ججز کو اس طریقے سے ملائن کرنا ہے اور ان ججوں کو اس طریقے سے گندا کرنا ہے. گالم گلوچ، بالکل غلیظ قسم کی گالم گلوچ جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ کو ملے گی، دستیاب ہے ادھر، اور 6 آنریبل ججز کے بارے میں. اور پلس اب ان کو بھی گالیاں دینی شروع ہو گئے ہیں تصدق حسین جیلانی صاحب کو. انہوں نے جب سے معذرت کی ہے اس سارے معاملے سے، اور انہوں نے معذرت نہیں کی بلکہ معذرت کرتے ہوئے واپس ان کو جو ہے ان کو چارج شیٹ کر دیا ہے قاضی صاحب کو. اور جنہوں نے بھی یہ کمیشن بنایا تو ظاہر قاضی صاحب کے اپروول کے بغیر کیسے ہو سکتا تھا. تو اب تصدق حسین جیلانی صاحب کو بھی گالم گلوچ کی جا رہی ہے، اور 6 آنریبل ججز کو بھی گالم گلوچ کی جا رہی ہے. یہ سارے کا سارا اس لیے یہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں
کہ یہ ایک FIR ہے، کیونکہ اس سے معاملہ آگے جاتا ہے. اور جو 6 ججز نے جو اپنا ایک ریکویسٹ بھیجی ہے اپنی باسز کے علم میں ایک لے کے آئے ہیں معاملہ، تو اس کے بعد اب اس سے چیز آگے جائے گی. اسی لیے یہ اب دونوں طرف سے، کیونکہ ریڈ زون، وفاقی دارالحکومت ریڈ زون، اور ریڈ زون میں واقع 2 اہم ترین عمارتیں سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ، کیونکہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 6 آنریبل ججز جو ہیں انہوں نے جوڈیشل کونسل کو، سپریم جوڈیشل کونسل کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھا ہے اور اپنا مقدمہ پیش کیا ہے کہ ہمیں انصاف بھی چاہیے، ہمیں سیکورٹی بھی چاہیے، ہمیں تحفظ بھی چاہیے، تاکہ ہم آزادانہ طریقے سے اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے مقدمات کی سماعت کر سکیں اور آزادانہ طریقے سے فیصلے دے سکیں. یہ جو چیزیں ہیں جی یہ آ رہی ہیں، اور یہ غیر معمولی اقدام ہونے جا رہا ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ کوئی حادثہ نہ ہو، اس سارے پروسیس میں کوئی حادثہ نہ ہو، اور اچھے طریقے سے قانون اور دائرے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی جو بحالی کی تحریک شروع ہوئی تھی، تو اس میں بہت زیادہ وہ تحریک کو خون میں نہلا دیا گیا تھا، کیونکہ خود کچھ دھماکے بھی ہوئے تھے، F8 کچہری میں بھی ہوا، 1-2 اور واقعات بھی ہوئے، اور اس کے بعد پھر کوئٹہ میں بار میں ہوا تھا دہشت گردی کا واقعہ، اور پوری کی پوری بار جو ہے وہ اڑا دی گئی تھی، اور اس میں بے شمار وکلا جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. تو اس لیے یہ ایک بہت ہی خطرناک کام ہے کہ کل ہیئرنگ ہے، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 کے 8 ججز کو یہ دھمکی امیز خطوط موصول، بیسیکلی بنیادی طور پر یہ انہی 6 ججز کو موصول ہوئے ہیں، اور جو کہ جنہوں نے خط لکھا ہے. باقی 2 ججز کو انہوں نے شامل کر لیا ہے، تاکہ یہ شک نہ پڑے کہ ان کے پیچھے کون ہے، ان کے پیچھے کوئی ایک ہی ذہن کام کر رہا ہے یا مختلف ذہن کام کر رہے ہیں. اس لیے جی یہ خطوط موصول ہوئے ہیں، اور اس میں اینتھراکس جو ہے وہ جو کیمیکل ہے وہ بھی موجود ہے. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں اب اس کے حوالے کر دی گئی ہیں. اب میں آپ کو وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ سیدھا جی اسٹریٹ فارورڈ، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کہ یہ ایک میسج ہے آنریبل ججز کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو، اور جو اس سارے معاملے کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، یہ ان کو میسج ہے. تو اپنا خیال رکھیں جی، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، اور جو بھی سر اٹھاتا ہے، جو بھی آواز اٹھاتا ہے، اور اس میں ایک اور بات بھی بتا دوں، اس میں بہت ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے. اس میں کوئی تھرڈ پارٹی بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے، کیونکہ اس وقت یہ دونوں ہیڈ آن ہیں، لہٰذا تیسری پارٹی کو فائدہ اٹھا دے اور آگے لے کے چلے. بہرحال آگے جی آفیشل جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آفیشل اسٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے، اور یہ سارے کا سارا میٹیریل جو ہے وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اور آج پھر کیونکہ وکلا تحریک جو ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے، باقاعدہ طور پہ وکلا تحریک کا آغاز ہو چکا ہے. اور کل لاہور میں وکلا نے ریلی نکالی تھی، اور اس پاکستان تحریک انصاف کے اور دیگر وکلا شامل تھے. اور آج جو ہے وہ جو وکلا سپریم کورٹ میں آج ریڈ زون میں وکلا کی ریلی نکلی ہے، اور اس کی قیادت جو ہے وہ شیر افضل مروت نے کی. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک یہ ریلی نکلی، اور اس میں جو نعرے بازی کی گئی وہ عمران خان صاحب کی رہائی تھی، اور جو عمران خان صاحب کی رہائی اور جو سو موٹو نوٹس کا معاملہ ہے اس سے متعلق تھی، ججز کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی اور عمران خان صاحب کی رہائی. اور اس میں ایک اچھی خاصی تعداد وکلا کی موجود تھی. تو اس لیے جی یہ مومنٹم آہستہ آہستہ پکڑتا آگے بڑھتا جا رہا ہے مومنٹم. اور کیونکہ عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بھی آج بہت ہی جارحانہ ہے، اس کی طرف بھی چلتے ہیں، لیکن پہلے ذرا اس ایشو کو ٹیک اپ کر لیں. یہ اس خبر سے متعلق جتنے بھی ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کل انہوں نے یہ بات کی کہ اب وہ تصدق حسین جیلانی صاحب کا جو خط تھا وہ بالکل خلاف توقع تھا. ان کو اندازہ نہیں تھا، ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آنریبل چیف جسٹس سابق تصدق حسین جیلانی صاحب وہ نہ صرف ریفیوز کریں گے بلکہ بہت ہی انتہائی سخت خط لکھ کر اس کا جواب دیں گے. بہت ہی سخت خط لکھا ہے تصدق جیلانی صاحب کا جو آیا ہے وزیر اعظم کو، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 آنریبل ججز کی
سارے کے موقف کی تائید کر دی ہے اور اس پہ مہر لگا دی ہے. تو اس کے بعد پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہے کل کافی ناراض نظر آئے اور انہوں نے کہا جی ہم نے تو پوچھ کر یہ سب کچھ کیا تھا اور انفارم کیا تھا اور پہلے مرضی شامل کی تھی، مرضی پوچھی تھی اور مرضی پوچھنے کے بعد ہی ہم نے یہ کام کیا تھا. تو یہ پھر پتہ نہیں کیوں تصدق جیلانی صاحب جو ہیں وہ اچانک پیچھے ہٹ گئے. تو وہ اس لیے پیچھے ہٹے ہیں جناب، ٹی او آرز بھی دیکھے انہوں نے، اور جب سارے کام حکومت نے ہی کرنے ہیں اور ٹی او آرز بھی خود ہی بنانے ہیں اور ٹی او آرز بنا کے ان کے حوالے کرنے ہیں، اور انہوں نے مینشن کیا ہے کہ میں نے ٹی او آرز دیکھے ہیں اور میں نے آنریبل ججز 6 ججز کا خط بھی پڑھا ہے، تو اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. اور اس کے بعد اس کے علاوہ بھی ججز نے بھی، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آئسولیشن میں نہیں ہے، بلکہ وہ سب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور تمام جوڈیشری ان کی عزت کرتی ہے. شاید اسی لیے انہوں نے اس کمیشن میں وہ کام نہیں کیا جو حکومت اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب چاہتے تھے. وہ کام انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے بہت ہی ایک تگڑا خط کا جواب دے دیا. آگے بڑھتے ہیں جی. تو ریلی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئی. کل بھی وکلا کی ریلی نکلی ہے، آج بھی وکلا کی ریلیاں نکلی ہیں، اور کل بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جب یہ سماعت ہو رہی ہوگی، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جب ہیئرنگ ہے تو کل بھی وکلا بڑی تعداد میں ریڈ زون میں پہنچیں گے، سپریم کورٹ کے احاطے میں بھی اور سپریم کورٹ کے باہر بھی پہنچیں گے، اور وہ ججز کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کریں گے اور عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ بھی کریں گے. یہ دونوں کام کل ہونے ہیں اور کل ریڈ زون میں وکلا باہر نکلیں گے اور وکلا آئیں گے اظہار یکجہتی کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے، دوسری جانب وکلا سڑکوں پہ آ چکے ہیں اور ابتدا ہو چکی ہے. تیسرا، اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان کمرہ نمبر عدالت 1 میں آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کافی غصے میں نظر آئے، بہت زیادہ غصے میں نظر آئے، اور ان کو غصہ اس بات کا تھا کہ یہ جو کیس تو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہوا تھا ایف آئی اے اور جو صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور اس کیس کو بغیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. وہ کیس بھی بنیادی طور پہ وہ ٹیک اپ کیا ہوا تھا، لیکن غصہ انہوں نے میڈیا پرسنز پہ، پورے میڈیا پہ نکالا، اور وہ اس لیے نکالا، جو اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہی تھا کہ جو ججز کا خط آیا اور اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اکارڈنگلی ایکٹ نہیں کیا اور وہ حکومت کے جا کے سارا کچھ ان کی جھولی میں رکھ دیا اور اپنے آپ کو بھی حکومت کے حوالے کر دیا، اور بہت خوش ہوئے کہ وزیر اعظم صاحب آئے ہیں اور ان سے ملاقات ہو گئی ہے. فارم 47 کے ملاقات ہیں، قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور فارم 47 ان کو دلانے والے کون ہیں، ان کو یہ سب کچھ کرنے والے کون ہیں، الیکشن چوری کرنے والا کون ہے، اس کا فیسیلیٹیٹر سب سے بڑے کون تھے، وہ سارے کے سارے ہیں. جب وہ دونوں آپس میں ملیں گے، ایک فارم 47 دلوانے والا اور ایک لینے والا، تو اس کے بعد قوم میں کیا میسج جائے گا، دنیا بھر میں کیا میسج جائے گا. لہٰذا تو قاضی فائز صاحب نے یہ سارا غصہ آج میڈیا پہ نکالا اور اچھا خاصا نکالا، اور صلاح الدین صاحب سے، بیرسٹر صلاح الدین ان کو مخاطب تھے، اور پیچھے میں دیکھ رہا تھا وہ ٹی وی پہ جو ان کی لائف سٹریم ہے، وہاں جا کے دیکھ رہا تھا میں، تو وہاں پہ پیچھے کھڑے تھے جرنلسٹ، وہ بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو بولنے نہیں دیا جا رہا تھا کہ نہیں وکیل کے ذریعے بات کریں. تو ان کے پاس کوئی ایسا تھا بھی نہیں. ان کا سب سے زیادہ غصہ انہوں نے نکالا کہ یہ خبر چلی تھی کہ چیف جسٹس، میں نے تو نہیں کم از کم دی لیکن خبر چلی تھی، اور خبر کئی دنوں سے چل رہی ہے، اور اس کی آج اوپن کورٹ میں اس کا تذکرہ کیا گیا. اور خبر کی تردید جو ہے وہ پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ خبر کی تردید کی جاتی ہے، لیکن آج بھی خبر کی تردید نہیں کی، اور جو پراپر وے میں کرنی چاہیے. بلکہ انہوں نے کہا کہ آفیشیل میٹنگ میں میری اہلیہ کا کیا کام ہے، وہ کیسے آ سکتی ہیں. یہ خبر چلائی گئی، اور پھر وہ یوٹیوبر پہ آ گئے، اور یوٹیوبر کے بعد پھر میڈیا پہ آ گئے، پھر آ گئے سوشل میڈیا پہ آ گئے کہ یہ پیسہ کمانے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے. تو کیا ہے، کیا آپ کا میکانزم کیا ہے، کیسے سزا دیتے ہیں. اور وہ جرنلسٹ پیچھے بتانا چاہ رہے تھے، لیکن قاضی صاحب حسب معمول ان کی بات سننا نہیں چاہ رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ورکنگ کیسی ہوتی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہمارے ہاں کیسی ہوتی ہے.
وہ بتانا چاہ رہے تھے، لیکن قاضی صاحب اس کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ قاضی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف چیزیں کنوے کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک میڈیا پہ غصہ نکالا انہوں نے۔ نیکسٹ جو ہوا جی، میڈیا پہ غصہ نکالنے کے بعد ظاہر ہے وہ غصہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ غصہ کیوں ہے، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں، وہ میڈیا میں آ رہی ہیں۔ میڈیا کا اور ان کا جو قاضی صاحب کا رومانس تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور جو ان کے سب سے زیادہ ان کے حامی تھے، جو توقع کر رہے تھے بلکہ لڑتے تھے وہ قاضی صاحب کے لیے کہ قاضی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ تمام جرنلسٹ جو ان کے بہت قریب تھے، بہت فین تھے ان کے، اور ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ جو انہوں نے اپنے آپ کو قاضی صاحب شو کر رہے تھے، وہ جب چیف جسٹس بننے سے پہلے وہ ایسے ہی شو کر رہے تھے کہ مجھ سے بڑا کوئی ڈیموکریٹ کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا حامی کوئی نہیں ہے، اور میں قانون کا محافظ ہوں، میں آئین کا محافظ ہوں، میں بنیادی انسانی حقوق کا محافظ ہوں، کیونکہ وہ ہر جگہ پہ جاتے تھے اور پیدل بھی آ جاتے تھے، اس کی فوٹیج بھی بنتی تھی، پھر سوشل میڈیا پہ وہ وائرل بھی ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد جو منورٹیز کے ساتھ ہوا، اقلیتی برادری کے ساتھ ہوا، وہاں بھی گئے تھے اور وہاں پہ بھی فوٹیج بنوائی تھی، وہ بھی وائرل ہوا تھا۔ لیکن جب وہ چیف جسٹس بن گئے ہیں تو ان کے پاس اتنے مواقع آئے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اور پھر جس طریقے سے چیف جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب جب تھے اور جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن آن ٹائم 90 دن کے اندر اندر کروانے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت بھی قاضی فائزہ صاحب اپنا ایک گروپ بنا کے الگ ہو گئے تھے اور وہ انہوں نے جوڈیشل ورک ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ بھی ہوا، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہی قاضی صاحب آئیں گے تو بس چھا جائیں گے، اور پاکستان میں سپریمیسی آف آئین کی بالادستی ہوگی اور جمہوریت ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی۔ لیکن انہوں نے آ کے سب کچھ جو ہے ان کے دور میں ملیا میٹ ہو گیا، سب کچھ ان کے دور میں آ کے ملیا میٹ ہو گیا، اور اب یہ ہے کہ اسلام آباد سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اسلام آباد سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور خواتین جیلوں میں ہیں، سیاسی کارکن جیلوں میں ہیں، کوئی ٹیک اپ ہی نہیں کرتا، ایشو ٹیک اپ نہیں کرتا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور ہائی کورٹس جو ہیں وہاں سے انصاف مل رہا ہے، وہ ہمت کر رہے ہیں، چیف جسٹس صاحبان، آنریبل ججز وہ ہمت کر رہے ہیں، وہ ریزسٹ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے، ایون ڈسٹرکٹ کورٹ کے جو ججز جو ہیں وہ ہمت کر رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے عمران خان صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو بری کیا ایک مقدمے میں، اور یہ توڑ پھوڑ کا مقدمہ تھا، انہوں نے بری کر دیا، اور دیگر ملزمان کو بھی انہوں نے بری کر دیا کہ اس میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، اور باقی بھی وہ آہستہ آہستہ وہ کر رہے ہیں، اور ضمانتیں بھی لے رہے ہیں، 9 مئی کے مقدمات میں بھی ضمانتیں لے رہے ہیں۔ لیکن نہیں ہے تو قاضی صاحب کی عدالت جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اور شہری حقوق کے حوالے سے، آزادیوں کے حوالے سے وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا، تو اس لیے یہ ان کا جو ہے دکھ اس کا سمجھ آتی ہے۔ اسی لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اچھے بھلے جو حامی لوگ تھے وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے، اور وہ اس لیے وہ خلاف بھی اس لیے ہوئے، وہ ایک رومانس تھا ان کا کہ آئیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ان کے آتے ہی عمران ریاض خان گرفتار ہوئے، کوئی ریاکشن نہیں، اسد طور صاحب گرفتار ہوئے، کوئی انہوں نے ایکٹ نہیں کیا، وہ گرفتار ہوئے، ان کو ہتھکڑیاں لگیں، ان کو جیل بھیجا گیا، جسمانی ریمانڈ، فزیکل ریمانڈ اور اس کے جوڈیشل ریمانڈ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن وہ بلکہ اس سے پہلے آ کے انہوں نے کہا بھی، سب جرنلسٹوں نے کہا کہ یہ جو نوٹس ایف آئی اے جاری کر رہی ہے یہ انتقام ہے، یہ ہمارے خلاف استعمال ہوں گے اور یہ آپ کے کندھے استعمال ہو رہے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو لہٰذا یہ ہو رہا ہے۔ تو اب جی جب آپ اتنا بڑا ایک آپ کے 6 ججز کہہ رہے ہیں، تو آپ اس پہ اگر وہ سارا کا معاملہ حکومت کے سپرد کر رہے ہیں، اور پھر حکومت پھر خبریں بھی حکومت چلوا رہی ہے کہ ہمارے معاملہ طے پا گئے ہیں جناب، اور ہم جو کل اعظم نذیر طاہر صاحب نے کہا کہ حکومت نے وہ تمام کمٹمنٹس حکومت پوری کرے گی جو ہم نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی ہیں، تو بھئی وہ کون سی کمٹمنٹس ہیں، وہ کیا طے ہوا ہے، کیا طے شدہ چیزیں ہیں جس پہ حکومت جو ہے اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ ہم کنٹرول کر لیں گے۔ لیکن آج مجھے گورنمنٹ جو ہے وہ پریشان نظر آئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی کہ گورنمنٹ کیسے پریشان نظر آئی ہے۔ ایک تو وکلا متحرک ہو چکے ہیں، اور اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پہ 2 کنونشن ہو چکے ہیں، پشاور ہائی کورٹ بہت زیادہ متحرک ہے اس معاملے میں، اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن متحرک ہے،
بہت زیادہ. اور انہوں نے کل وکلا کو کال دے دی ہے کہ آپ نے سو موٹو کیس کی سماعت ہے وہاں پہ پہنچنا ہے. یہ وکلا نے کال دے دی ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ اسلام آباد بار ایسوسیشن نے بھی اور دیگر وکلا نے کال دے دیا کہ آپ سو موٹو کیس کی سماعت کے موقع پہ زیادہ سے زیادہ پہنچے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو کل پھر یہ ہوگا. یہ بالکل ویسا ہی ماحول بنتا جا رہا ہے جیسے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب والا معاملہ ہوا تھا. کیونکہ ابتدا میں تو چند پہلے دن مجھے پتا ہے کہ جب ان کو سیگ کیا گیا تو آہستہ آہستہ مشورہ، پہلے تو مشورے ہوئے، رابطے ہوئے، آہستہ آہستہ مومنٹم بنتا ہے. تو پھر مومنٹم بنتا گیا، تحریک بنتی گئی، اور پھر وہ تحریک پورے ملک نے بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں قوم تھی، پاکستانی موجود تھے، وہاں پہ یہ سارا ہوا اور پھر وہ ریورس ہوا کیس. اس کے بعد ہے جی اب آتے ہیں اس میں جو کہا گیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، انہوں نے کہا جی ہم تمام ججز کو مشکوک خطوط موصول ہوئے ہیں. خطوط میں اینتھراکس کا بتایا گیا ہے اور خطوط میں بنیادی طور پر دھمکایا گیا ہے، دھمکی دی گئی ہے. یہی وجہ تھی کہ آج ڈویژن بینچ کے بیٹھنے میں تاخیر بھی ہوئی اور یہ اسی کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. ہمیں خطوط موصول ہوئے. آج کی سماعت میں تاخیر کی ایک وجہ یہ خطوط بھی تھے، کیونکہ آج سماعت جو تھی وہ عمران خان صاحب کی تھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی سائفر کیس کی سماعت تھی. تو انہوں نے ججز نے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ ایک میسج ہے جو کہ ہمیں دھمکایا جا رہا ہے. اب آتے ہیں جی اس خط کے معاملے کو حکومت کیسے کیسے دبا رہی ہے لیکن اس سے کام نہیں بن رہا. پارلیمان میں تحریک التوا جمع کروائی گئی ہے اور آج عمر ایوب صاحب نے بھی کہا، کیونکہ وہ لیڈر آف اپوزیشن مقرر ہو چکے ہیں، آج ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے عمر ایوب خان صاحب کا، اور اسپیکر نے 1-2 نمبری کی ہے. اور وہ 2 نمبری یہ کی ہے کہ ان کو آزاد ارکان کا لیڈر آف اپوزیشن ڈکلیئر کیا ہے اور پارلیمانی پارٹی تصور نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف کو، سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی تصور نہیں کیا اور ان کو آزاد ارکان کا اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن کیا ہے. اس کے بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو عمر ایوب صاحب نے بھی کیا اور گوہر ایوب نے بھی کیا، عمر ایوب صاحب نے بھی کیا اور بیرسٹر گوہر نے بھی کیا. گوہر ایوب میرے سامنے نام آ جاتے ہیں، اصل میں دونوں مکس اپ ہو جاتے ہیں. تو گوہر ایوب صاحب بھی اسپیکر رہ چکے ہیں، وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، بہت ہی ریسپیکٹیبل اور بہت نفیس آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تھے. اور عمر ایوب کے وہ والد تھے اور جنرل ایوب خان صاحب کے صاحبزادے تھے. تو بہرحال جی اس کے بعد یہ ہوا کہ بیرسٹر گوہر نے بھی یہ نقطہ اٹھایا اور اسد کیسر صاحب نے بھی اٹھایا. اسد کیسر صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ ہم ججز کے خط کے معاملے کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ججز کے معاملے کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں پارلیمان میں. اس پہ کھلی بحث ہونی چاہیے. جو حکومتی ارکان ہے وہ بھی بحث کریں اور اپوزیشن ہم بھی بحث کریں گے. اور وہ ایک اہم نقطہ ہے، ججز کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور دھمکا کر گن پوائنٹ پہ فیصلے لیے جا رہے ہیں. اور ایون یہاں تک کہا، بیرسٹر گوہر نے بھی کہا اور عمر ایوب صاحب نے بھی کہا، اسد کیسر صاحب نے بھی کہا اسپیکر سے کہ دیکھیں ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بند ہو. جیسے پی ایم ایل این جو ہے وہ بھی کہتی تھی کہ ہمیں سزائیں دلوائی گئی ہیں 2018 میں اور ہمیں جیسے سزائیں دلوائی گئی ہیں. پھر انہیں تو کافی محنت کرنا پڑی تھی، مرحوم ارشد ملک کی وہ ساری فوٹیج اور وہ ریکارڈ کرنا پڑا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ جی ہمیں آفر شافر بھی ہو رہی ہے. تو پیسوں کی بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایف آئی آر بھی انہوں نے درج کروائی تھی. وہ مرحوم ارشد ملک صاحب نے، وہ سعودی عرب بھی ان کو بلایا گیا تھا. پھر وہ جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کرنے گئے تھے. تو وہ بھی ایک پورے کا پورا سیگمنٹ ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ گاڑی میں کوئی پیسے ویسے بھی پڑے تھے، وہ ایک ایف آئی آر تھی پوری مرحوم ارشد ملک صاحب کی. تو وہ یہ بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ موقع ہے ہمارے پاس. یہ 6 ججز آ چکے ہیں آنریبل، وہ بات کر چکے ہیں، تو لہٰذا آپ اس پہ ڈسکس کریں اور اوپن آئیں ایوان میں اس مسئلے کو لے کے قومی اسمبلی میں. تو تحریک التوا جمع ہے، تحریک التوا نہیں لائی جا رہی، ٹیبل نہیں کی جا رہی ایوان میں بحث کے لیے، اسے پیش نہیں کیا جا رہا. ایک چیز یہ ہوئی ہے جی. اس کے بعد یہ تو اسپیکر نے کہا جی کہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے تو ہم بات نہیں کر سکتے. جبکہ
جبکہ اسی ایوان کی تقریریں بھری پڑی ہیں جب خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کروانے کا معاملہ تھا، تو اسی ایوان میں ادھر سپریم کورٹ میں سماعت ہوتی تھی، جسٹس عمرتا بندیال صاحب کرتے تھے اور ان کے ساتھ آنریبل ججز کرتے تھے، اور اسی ایوان میں اتنی موٹی موٹی گالیاں دی جاتی تھیں ججز کو، آنریبل ججز کو اتنی موٹی موٹی گالیاں دی جاتی تھیں اور بالکل بے ہنگم طریقے سے ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، ان پہ غلیظ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ یہ سارا جلسوں میں تو ایک علیحدہ ہوتا ہے نا ایوان کے اندر، اور یہ کیا جا رہا ہوتا تھا۔ تو یہ بھی ہوا ہے، اور اسپیکر اس وقت ہوتے تھے راجہ پرویز اشرف صاحب، اور وہ خاموشی سے سن رہے ہوتے تھے کیونکہ وہ سارے اور ارکان کو بولنے کا موقع دے رہے ہوتے تھے۔ تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ سب جوڈیشل معاملہ، تو یہ بھی ہوا ہے۔ اب آتے ہیں خواجہ آصف صاحب۔ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع، انہوں نے کہا جی آج جو میڈیا اور جج بول رہے ہیں وہ نواز شریف کی دفعہ کدھر تھے، یعنی اگین معاملہ ادھر لے کے جا رہے ہیں، اور ان کو بڑا مسئلہ بنا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پنڈورا باکس جب کھلے گا، یہ معاملہ جب کھلے گا تو اس کے اندر پردہ نشینوں کے کئی نام آئیں گے، کئی پردہ نشینوں کے نام آئیں گے کہ وہ کون تھا کہ جو عمران خان صاحب کو سزائیں دلوا رہا تھا اور ججز کو دھمکا رہا تھا، اور دھمکا کر اور یہ لے رہا تھا۔ ابھی ایک اور بھی آ گیا، اس جج صاحب کا نام بھی آ گیا ہے، جن جج صاحب کو کہا گیا تھا کہ جب تک تم عمران خان کو سزا نہیں دو گے اس وقت تک تم اپنے بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا ہے۔ اس جج کا نام بھی آ گیا جی منظر عام پہ، اس جج صاحب کو جن کو یہ دھمکی دی گئی تھی کہ جب تک تم عمران خان کو سزا نہیں سناؤ گے اس وقت تک تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے بیٹے کا ولیمہ کر سکو۔ یہ بھی ہوا ہے، اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ تو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، اب یہ معاملہ جو تھا، اب یہ دیکھیں معاملہ تھا 6 ججز کا، اور 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھا، جوڈیشری کے اندر کا میٹر تھا۔ اس میں جن کے نام ذکر تھے وہ ISI کے لوگ تھے، 2 سیکٹر کمانڈر اور 2 بریگیڈیئر، اور سیکٹر کمانڈر جو سیکٹر کمانڈر تھے اور میجر جنرل فیصل نصیر صاحب، ان کے نام تھے۔ اس میں حکومت کا، نون لیگ کا کوئی دور کا تعلق واسطہ نہیں تھا، لیکن اس مسئلے کو حکومت نے اور نون لیگ نے اس کو کہا کہ نہیں، وہ آگئی میدان میں، اور وہ ان 6 ججز کی اپوزیشن بن گئی۔ حکومت ان 6 ججز کی اپوزیشن بن گئی، اور ان 6 ججز کی اپوزیشن چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بن گئے۔ اس کے بعد پھر وہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ وہ ججز ہیں وہ اپنے چیف کو لکھ رہے ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھ رہے ہیں، یہ درمیان میں حکومت کہاں سے آ گئی؟ تو حکومت جب آئی اور جب انہوں نے آپس میں ملنا ملانا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ پھر قاضی صاحب جو وہ حکومت کے ساتھ مل گئے، بجائے اس کے اپنے ججز کے ساتھ اور اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑے رہتے، وہ حکومت کے ساتھ مل گئے۔ تو آج جو یہ سٹیٹمنٹ ہے خواجہ آصف صاحب کا، اس کے بعد سمجھ آ رہی ہے، پھر ادھر پارلیمان میں بحث نہیں کروائی جا رہی، اس کو دبا دیا گیا، جو ایڈجرنمنٹ موشن ہے، جو تحریک التوا جسے کہتے ہیں، وہ دبا دی گئی ہے۔ آگے آتے ہیں جی خواجہ آصف صاحب، پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے گفتگو کی، کہتے ہیں آج جو میڈیا اور جج بول رہے ہیں وہ نواز شریف کی دفعہ کدھر تھے؟ کیا ان لوگوں کے 2018 میں ضمیر ان لوگوں کے 2018 میں ضمیر کہاں تھے؟ یہ پوچھ رہے ہیں۔ شوکت صدیقی صاحب کی دفعہ اور فیض آباد دھرنے کی دفعہ یہ ضمیر کہاں تھے؟ تو بھائی شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ جب آیا تو اس وقت بھی تو میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا اور میڈیا نے ہی اس کو اٹھایا تھا، اور اس میں شوکت صدیقی صاحب کے معاملے میں جو بنیادی غلطی ہوئی وہ یہ تھی، شوکت صدیقی صاحب سے بھی ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے آ کے پبلک میں کر دی بات، اور وہاں سے وہ ان کو گھیر لیا گیا کہ جی کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس وقت کے چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے، قاضی صاحب، اور اس وقت بھی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں یہ 6 آنریبل ججز کا ساتھ جوڑ گئے ہیں، اور ان کو لک آفٹر نہیں کر رہے، ان کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا اس وقت جو چیف جسٹس نے کیا، قاضی صاحب نے شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ، شوکت صدیقی صاحب کو جا کے سپریم جوڈیشل کونسل میں جھوٹا ثابت کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے ایسی باتیں، اور اس کی وجہ سے وہ کیس وہاں پہ، لیکن اب ان کو انصاف مل گیا، بہت اچھی بات ہے، ہم نے مبارکباد بھی دی تھی، تو ان کا شکریہ کا پیغام بھی آیا تھا، تو ان کو مل گیا انصاف۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں
کہ بلکہ اب تو مسلم لیگ نواز ہو کوئی بھی ہو آ جانا چاہیے میدان میں. تو شوکت صدیقی صاحب کی دفعہ اور فیض آباد دھرنے کی دفعہ ضمیر کہاں تھا؟ کیا یہ ضمیر نیا امپورٹ کیا ہے یا آیا ہے کہیں سے؟ یعنی کہ اب وہ اس طرح کے ٹاؤنٹ کر رہے ہیں اور ججز کو کر رہے ہیں. اس وقت بھی ججوں کو گالیاں دے رہے تھے, یہ عمر عطا بندیال صاحب ہوں, باقی آنریبل ججز ہوں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سرو کرتے رہیں, ہمارے مفادات کو سرو کریں, ہم خواہ اپوزیشن میں ہوں یا اب حکومت میں ہوں, ہمیں سرو کرتے رہیں, آپ بہت اچھے ہیں. اگر آپ ہمیں سرو نہیں کریں گے, خواہ ہم اپوزیشن میں ہوں گے یا حکومت میں, تو ہم آپ کی ماں بہن ایک کر دیں گے. اور وہ یہی ہو رہا ہے کہ کیا یہ ضمیر نیا امپورٹ کیا ہے یا کہیں سے آیا ہے. اب یہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں, وزیر دفاع کہہ رہے ہیں, اور ان 6 آنریبل ججز کو کہہ رہے ہیں. جن لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے ان کو عزت و آبرو کا پاس رکھنا چاہیے. اگین خواجہ صاحب کی وہ تقریر بھی سن لیں, اس وقت یہ شوکت عمر عطا بندیال صاحب کو دھمکا رہے تھے اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف تقریر کرتے تھے, جسٹس نقوی صاحب کے خلاف کرتے تھے, اس بینچ 1 کے بارے میں بے شمار تقاریر کرتے تھے ایوان کے اندر ہی. اور یعنی کہ خواجہ صاحب بولیں تو وہ درست ہے, لیکن اگر خواجہ صاحب کی جگہ پہ اسد کیسر صاحب کہیں, عمر ایوب صاحب کہیں, گوہر ایوب کہیں, بیرسٹر گوہر کہیں, تو وہ غلط ہے. تو آج جو میڈیا, اور انہوں نے کہا جی کہ جن لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے ان کو عزت و آبرو کا پاس رکھنا چاہیے, ان کو موسموں کی طرح رویہ نہیں بدلنا چاہیے. وہ تو بھائی آپ تو حکومت میں ہیں, وہ تو حکومت کے ہوتے ہوئے وہ تو ایک بہت بڑے آنریبل ججز 6 ججز جو ہیں وہ تو اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے اپنے خاندانوں کو وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو موسموں کی طرح رویہ نہیں بدلنا چاہیے. اور ملک میں بجلی گیس چوری ہو رہی ہے, عام آدمی کی زندگی متاثر ہو رہی ہے, مختلف پاور سیکٹر کے درمیان ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, رویہ درست کر لیں, پاکستان کا سر سونگھیں, کیا اس میں سے بو نہیں آتی؟ تو بھائی پاکستان کو بدبودار بنایا کس نے ہے؟ بنانے والے بھی تو آپ لوگ ہی ہیں نا, جو پچھلے 30-40 سال سے اقتدار میں ہیں. تو یہ ہے. یہ تو ہو گیا جناب یہ ساری پالیٹکس جو چل رہی ہے یہ اس میں. آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے جی عمران خان صاحب اور دیگر ان کے ساتھ جو شریک تھے اسد عمر صاحب اور دیگر ملزمان, ان سب کو تھانہ مارگلہ کے مقدمے سے بری کر دیا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ خبر ہے. اور جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے عمران خان اور دیگر کی درخواست بریت منظور کر لی, اور تھانہ مارگلہ میں درج لانگ مارچ تھوڑ کے ایک اور کیس میں عمران خان صاحب بری ہوئے, اسد عمر ہیں, راجہ خرم نواز ہیں, وہ بھی بری ہو گئے ہیں, اور سردار مصروف اور آمنہ علی وکلا تھے جنہوں نے دلائل دی ہیں جی. اور کسی بھی گواہ کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا, یہ عدالت نے کہا, عدالتی حکم ہے. اور مدعی مقدمہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جو انتظامیہ کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کرنے کا مجاز نہیں, وہ بھی انہوں نے کہا جی سارے کا سارا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, لہذا یہ کر دیا گیا ہے جی. اب آتے ہیں معاملات عمران خان صاحب کی طرف کی, کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ آج ڈیولپمنٹ ہے. یہ غیر معمولی اسٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کا. آج بنیادی طور پہ کیس چل رہا ہے جی ادھر القادر ٹرسٹ کا اڈیالہ جیل میں, اور وہاں پہ بشرا بی بی کو بھی پہنچایا گیا تھا, اور بشرا بی بی بھی وہاں پہ گئی ہیں, اور ان کی یہ ہوئی ہے. اور اس میں جو عمران خان صاحب نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے وہ پہلے ذرا سن لیں, کیونکہ کافی اہم ہے. اور یہ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے احتساب عدالت کے جج جناب ناصر جاوید رانا صاحب کے سامنے. عمران خان صاحب کا پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ منظر کیا تھا, ہوا کیا ہے. یہ جو سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتانے چلا ہوں, اس سے پہلے ہوا یہ ہے کہ جی بشرا بی بی آئی ہیں اڈیالہ, اور کیونکہ جیل ٹرائل چل رہا ہے, اور بشرا بی بی بنی گالہ میں قید ہیں, اور عمران خان صاحب اڈیالہ میں قید ہیں, اور بنی گالہ کو بھی سب جیل کا درجہ دیا ہوا ہے. تو بشرا بی بی پہنچی ہیں اڈیالہ, اور اڈیالہ میں جو کمرہ عدالت کہہ لیں آپ, جو بھی ہے جو بنایا ہوا ہے سو کالڈ, تو وہاں پہ پہنچے ہیں. سب سے پہلے بشرا بی بی نے بتایا ہے جی عمران خان صاحب کو کچھ گفتگو کی ہے, صورتحال سے آگاہ کیا, کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کافی دیر گفتگو کرتے رہے ہیں. جو عینی شاہد ہیں انہوں نے بتایا, اور میری بات بھی ہوئی عینی شاہدین سے, اور آج سمی ابراہیم صاحب بھی گئے ہوئے تھے, ان کا بھی بتاتا ہوں آگے جا کے. تو جو آئی وٹنس تھے انہوں نے آبزرو کیا, میڈیا پرسنز تھے, انہوں نے کہا جی کہ بشرا بی بی گئی ہیں عمران خان صاحب کے پاس, اور عمران خان صاحب کو
جا کے انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں، یعنی کہ آپس میں محض گفتگو رہے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے بشریٰ بی بی کی جیسے ہی بات سنی ہے وہ فوراً اٹھے ہیں اور اٹھ کے روشنوں پہ چلے گئے، ڈائس پہ چلے گئے اور جج صاحب سے مخاطب ہوئے، اور جج صاحب ہیں احتساب عدالت کے جج ہیں ناصر جاوید رانا صاحب، ان سے مخاطب ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایک بات کرنی ہے، تو جج صاحب نے الاؤ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کو بنی گالہ میں زہر دیا گیا ہے، اور یہ انہوں نے کہا، اور عمران خان صاحب کے یہ الفاظ ہیں اور میڈیا نے رپورٹ بھی کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی بشریٰ بی بی کو بنی گالہ میں زہر دیا گیا ہے اور ان کی جلد اور زبان پر نشانات ہیں، اور بشریٰ بی بی کا مکمل میڈیکل چیک اپ کروایا جائے۔ یہ جج صاحب سے انہوں نے کہا کہ جی میڈیکل چیک اپ کا آرڈر کرے احتساب عدالت۔ جج صاحب سے مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا جی آپ عدالت ہیں تو آپ حکم صادر فرمائیں کہ بشریٰ بی بی کا مکمل میڈیکل چیک اپ، کیونکہ احتساب عدالت کے جج ان کے عدالت میں وہ موجود تھی، بشریٰ بی بی بھی موجود تھیں اور عمران خان صاحب بھی، لہٰذا انہیں سے استدعا کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہمیں شک ہے کہ بشریٰ بی بی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے اور مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ اب اس کے پیچھے جو کون ہے وہ انہوں نے بہت ہی خطرناک خان صاحب نے نام لیا ہے، اور وہ انہوں نے لیا ہے جی، انہوں نے کہا جی اگر بشریٰ بی بی کو کچھ ہوتا ہے، یہ ایگزیکٹ جملہ بتا رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں، اگر بشریٰ بی بی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم صاحب ہوں گے جی۔ یہ انہوں نے کہہ دیا ہے آج میڈیا پرسنز کو، تمام کے تمام میڈیا پرسنز کو، نہیں بلکہ عدالت کو، جج صاحب کو۔ یہ عدالت کے سامنے روبرو بیان ہے، احتساب عدالت کے جج کے سامنے کا بیان میں پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ اور پھر میں نے کنفرم کیا ہے 2 سے زیادہ لوگوں کو، اور ان سے میں نے کنفرم کیا، انہوں نے کہا جی بالکل یہ بات درست ہے، آج خان صاحب نے یہ بات کی ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی نے پہلے آ کے کچھ بتایا ہے خان صاحب کو۔ آگے میں بشریٰ بی بی کی بھی گفتگو آپ کو سنواتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی بشریٰ بی بی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم ہوں گے، اور ISI کے لوگ بنی گالہ سے اڈیالہ جیل تک سب چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ اگلی بات انہوں نے کر دی ہے عمران خان صاحب نے، انہوں نے کہا جی ISI کے لوگ بنی گالہ سے اڈیالہ جیل تک سب چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور بشریٰ بی بی کا طبی معائنہ شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم یونس سے کروانے کا حکم دیا جائے۔ انہوں نے کہا جی کہ بشریٰ بی بی کا جو پہلے معائنہ کروایا گیا وہ انتہائی جونیئر ڈاکٹر ہے، اس پر ہمیں اعتبار نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کی رپورٹ پر اعتبار ہے، لہٰذا ان کا معائنہ کروایا جائے، شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم یونس سے یہ حکم صادر کیا جائے۔ عمران خان صاحب نے یہ بات آج کی ہے۔ بشریٰ بی بی کو زہر دیے جانے کے معاملے پر انکوائری بھی کروائی جائے، یہ بھی انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے، اور یہ عدالت کے سامنے سٹیٹمنٹ ہے، میرے اور آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ میڈیا کے سامنے گفتگو نہیں ہے، میڈیا نے یہ گفتگو سنی ہے، لیکن یہ سٹیٹمنٹ وہ مخاطب تھے عدالت سے، احتساب عدالت کے جج جناب جاوید ناصر رانا صاحب سے۔ اس کے بعد آگے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ بشریٰ بی بی کے طبی معائنے سے متعلق تفصیلی درخواست عدالت نے دی۔ اس کے بعد یہ جب ہوا ہے تو پھر عدالت نے یہ کہا ہے، جج صاحب نے کہا کہ آپ اس کے لیے تفصیلی درخواست دے دیں اور اس کو پھر عدالت جو ہے اکارڈنگلی دیکھ لے گی۔ تو یہ تو ہے عمران خان صاحب کا بیان، اور اس کے بعد مزید انہوں نے جو کہا وہ بھی سنیں، وہ بھی آج کم نہیں ہے، دھماکے سے کم نہیں ہے، بہت آج ایگریسو عمران خان صاحب کی گفتگو ہے، اور یہ ساری جہاں عاصم صاحب کا نام انہوں نے لے دیا ہے، اور اس سے پہلے جو بشریٰ بی بی ہیں وہ نام انہوں نے لیا تھا 3 شخصیات کا۔ انہوں نے کہا تھا یہ 3 شخصیات عمران خان صاحب کی جان کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں، اور وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی جان کی حفاظت کریں، سیکورٹی کی، اور اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو پھر یہی شخصیات ذمہ دار ہوں گی، یہ انہوں نے کہا تھا، لیکن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کریں۔ تو آج عمران خان صاحب نے بہت ایکسٹریم پہ یہ بات کر دی۔ انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا ہے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر میڈیا کے ساتھ یہ گفتگو ہے، وہ جج صاحب کے سامنے اسٹیٹمنٹ تھا عدالت میں، اب یہ میڈیا سے۔ انہوں نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا، یہ سب کو پتا ہے کہ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے یہ تب سے یہی رویہ چل رہا ہے، یہی دھونس، یہی دھاندلی،
اور یہی دھمکایا جا رہا ہے, یہ بلیک میل کیا جا رہا ہے, اور ججز پیغام دیتے ہیں کہ وہ بے بس ہیں. پولیس بھی کہتی ہے کہ ہم پر دباؤ ہے, جیل کو بھی ISI کنٹرول کر رہی ہے. احتساب عدالت کے سابق جج محمد بشیر کی وجہ سے 5 مرتبہ جیل کے اسپتال گئے. اب یہ بات بھی خلاف واقعہ نہیں ہے, یہ بات حقیقت ہے کہ جج محمد بشیر احتساب عدالت کے جن سے سزا دلوائی گئی, یہ توشہ خانہ میں سزا دلوائی گئی توشہ خانہ میں جج محمد بشیر, وہ اس حد تک ان پہ پریشر تھا کہ وہ جیل کے ہسپتال ان کو جانا پڑتا تھا سماعت کے دوران, اور وہاں پہ بلکہ انہوں نے چھٹی مانگی تھی, چھٹی بھی نہیں دی گئی تھی, اور انہوں نے کہا گیا تھا کہ آپ فیصلہ سنا کے جائیں, اور فیصلہ سنانے کا مطلب سزا سنا کے جائیں عمران خان صاحب کو. یہ ان کے ساتھ ہوا, جج بشیر صاحب کے ساتھ. اگلا واقعہ ایک اور جج صاحب کے ساتھ ہوا, وہ بھی بتاتا ہوں. عدت میں ہاں جی, احتساب عدالت کے جج سابق جج محمد بشیر دباؤ کی وجہ سے 5 مرتبہ جیل ہسپتال پہنچے. یہ بات حقیقت ہے, یہ رپورٹ ہوا تھا کہ وہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی اور انہیں چھٹیاں بھی لیتے تھے, لیکن ان کو کہا گیا کہ نہیں جناب, یہ کام آپ نہیں کر سکتے, آپ پہلے فیصلہ سنائیں اس کے بعد جائیں. یعنی کہ عمران خان صاحب کو سزا دینا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. تو اس کے بعد یہ آگے انہوں نے کہا کہ عدت میں, عمران خان صاحب نے کہا عدت میں نکاح کا کیس سننے والے جج قدرت اللہ نے وکلا کو بتایا کہ اس وقت تک بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا جب تک فیصلہ نہ سناؤ. یہ جج قدرت اللہ کے ساتھ ہوا یہ عدت والے کیس میں. اب عدت والا کیس پہلے جج عطا ربانی صاحب کے پاس تھا, ان کے گھر کریکر پھینکا گیا, اور کریکر پھینکا گیا, انہوں نے شکایت کی. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے شکایت سننے کے بجائے ان کو OST بنایا, OST بنا کے پنجاب کے حوالے کیا, پنجاب والوں نے ان کو بہاولپور بھیج دیا. تو یہ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر عدت کا کیس جج قدرت اللہ صاحب کے پاس آیا تھا, تو اس کا ذکر کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ عدت میں نکاح کا کیس سننے والے جج قدرت اللہ نے وکلا کو بتایا کہ اس وقت تک بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا میں جب تک کہ فیصلہ نہ سنا دوں. لہٰذا یہ بھی ہوا, فیصلہ سنایا گیا. سائفر کیس میں میرا 342 کا بیان ہو رہا تھا تو جج 10 منٹ کے لیے باہر گئے اور واپس آتے ہی فیصلہ سنا دیا. یہ بھی ہوا. یہ ہوا تھا, یہ سنایا تھا جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے. یہی ہوا تھا کہ ابھی ہیئرنگ چل رہی تھی اور وہ اٹھ کے باہر گئے ہیں اور باہر سے واپس آئے ہیں, فون کال سنی ہے ڈیوڑی میں جا کے, جیل کی ڈیوڑی میں جا کے انہوں نے فون کال سنی تھی, اور واپس آ کے انہوں نے کہا جی جلدی جلدی بس سمیٹیں, اور آ کے انہوں نے آرڈر پڑھ کے سنا کے فارغ کر دیا. اور یہ بھی ہوا تھا. یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ سائفر کیس میں میرا 342 کا بیان ہو رہا تھا, جج 10 منٹ کے لیے باہر گئے اور واپس آتے ہی فیصلہ سنا دیا. اور مزے کی بات ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ قریشی صاحب کی تھی, نہ قریشی صاحب کے دستخط ہیں نہ عمران خان صاحب کے دستخط ہیں جو اسٹیٹمنٹ پہ, اور قریشی صاحب نے تو اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا تھا, وہ اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ نہیں ہوا تھا. تمام ججز باہر سے کنٹرول ہو رہے ہیں. عارف علوی کے ذریعے, اب اگلی بات ایک اور امپورٹنٹ آئی ہے جی, سنیں کہ عارف علوی صاحب کے ذریعے, یعنی کہ صدر عارف علوی کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو پیغام بھیجا تھا کہ مجھے لندن پلان کا علم ہے, اور لندن پلان کا مجھے علم ہے. چیف الیکشن کمشنر لندن پلان پر عمل درآمد کا مرکزی کردار ہے. نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن نے مل کر لندن پلان پر عمل درآمد کرایا. دھاندلی کا مقصد PTI کو ختم کرنا تھا. اقتدار میں بیٹھے لوگ ایجنسیوں کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. صرف 4 حلقے کھول دیں تو حکومت گر جائے گی. اور عمران خان صاحب نے کہا شکر ہے کہ تصدق جیلانی صاحب نے کمیشن کی سربراہی سے انکار کر دیا اور سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ بنا دیا. ججز کا خط لکھنا سنجیدہ معاملہ ہے. عمران خان صاحب نے کہا اس پر فل کورٹ کو سماعت کرنی چاہیے تھی, تاہم سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کا بننا کمیشن بننے سے بہتر ہے, کیونکہ کمیشن تو بالکل ہی فارغ معاملہ تھا نا جی. تو اس وقت پاکستان کے مستقبل کی جنگ چل رہی ہے. سابق کمشنر راولپنڈی کو اب تک غائب رکھا گیا ہے. لیاقت چٹھا صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ پورے کا پورا ڈویژن کا نتیجہ جو ہے وہ 2 نمبر ہے, اور کوئی سیٹ مسلم لیگ نواز نہیں جیتی, سب پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے, اور وہ رزلٹ ہم سے تبدیل کروائے گئے. اور انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ سابق کمشنر راولپنڈی اب تک غائب ہے اور ان کو غائب رکھا گیا ہے, اور وسل بلور کو تحفظ ملتا ہے مگر کمشنر کو غائب کر دیا گیا. تو جناب وہ کمشنر اگر اس کی بات, اس کو تحفظ, اس کو دھمکائے نا, تو پھر تو یہ سارے کا سارا سسٹم ہی بیٹھ جائے گا اور زمین بوس ہو جائے گا. کمشنر راولپنڈی اور فارم 45 ایک ہی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں
क्यों इस पर तहकीकात नहीं हुई? वजीर खजाना और SIFC जो मर्जी कर लें, मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उस इमेज बिल्डिंग की जा रही है SIFC की, जो कि खुसूसी सरमायाकारी कौंसल बनाई हुई है, और उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन बनाई हुई है। तो मुल्क में सरमायाकारों का इत्मीनान खत्म कर दिया गया है। जजेस को आवाज़ उठाने पर सैल्यूट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो मुल्क को बचा लेंगे। मुल्क में मईशत सुस्त रवि का शिकार है और मुल्क तबाही की जानिब बढ़ रहा है। शौकत सिद्दीकी साहब का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था, इसलिए खामोश रहे। जजेस के खत की इंक्वायरी का आगाज शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात या उससे भी पहले से शुरू कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन करें जरूर, क्योंकि आज ये एक और चीज बनाई जा रही है ना कि शौकत सिद्दीकी साहब के वक्त आप किधर थे। ये आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा, और ये इमरान खान साहब से भी सवाल किया गया, और PTI के लोगों से भी ये सवाल करवाया जाता है कि जनाब आप उस वक्त किधर थे, ये बताएं। तो इमरान खान साहब ने सवाल का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा जी, जजेस के खत की इंक्वायरी का आगाज शौकत सिद्दीकी के इल्जामात या उससे भी पहले शुरू करें, हमें कोई एतराज नहीं है। और शौकत अजीज सिद्दीकी का केस चूंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला गया था, इसलिए हम खामोश रहे। शौकत अजीज सिद्दीकी ने जनरल फैज पर इल्जामात लगाए थे, उस वक्त आप वजीर आजम थे। इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया, तो जनरल फैज हो या कोई और, तहकीकात होनी चाहिए। जनरल फैज की तकर्री मैंने नहीं की थी, ये भी उन्होंने बता दिया। जनरल बाजवा ने हमें वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर चुप ना बैठे तो केसेस बनाए जाएंगे और सजाएं भी मिलेंगी। डोनाल्ड लू ने अपने आप को और अमरीकी हुकूमत को बचाने के लिए चीजों की तरदीद की। असद मजीद ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में धमकी का बताया था। पंजाब में फाशिज्म है, पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सकते, और मुझसे उमर अयूब से जानबूझकर मुझे उमर अयूब से जानबूझकर कट ऑफ किया गया है ताकि मुशावरत ना हो सके। मेरी बीवी के साथ जो किया गया वो खतरनाक है। शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम गवाहान हार्ट अटैक की वजह से मारे गए और चंद माह में सबकी मौत हो गई, और मुझे डराने के लिए बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। बुशरा बीबी को जहर दिया जाएगा तो क्या मैं खामोश बैठूंगा? और उसके बाद ये आज हुआ है, और बुशरा बीबी ने आज गुफ्तगू की है। सबसे पहले तो बुशरा बीबी ने उन्होंने कहा जी कि मैंने मीडिया पर्सन से मैंने सबसे बात नहीं करनी, और मैंने सिर्फ बात करनी है समी इब्राहिम साहब से, क्योंकि मैं उनसे बात करूंगी जिनके ज़मीर जिंदा है। तो मैं एक बात कहूंगा जरूर कि जो रिपोर्टर्स होते हैं ना जी, उनके साथ नहीं उलझना चाहिए, और वो जो आप गुफ्तगू करते हैं वो उन्होंने रिपोर्ट कर देनी होती है, और उसके बाद मीडिया हाउस की मर्जी है, उसका पॉलिसी है कि वो किस खबर को हाईलाइट करता है, किस खबर को हाईलाइट नहीं करता। ये बात जहन में रखिएगा कि रिपोर्टर जो है वो सारी की सारी खबर जाके फाइल कर देता है, क्योंकि मैं भी रिपोर्टर तवील अरसे तक मैंने रिपोर्टिंग की है, और अभी भी मैं पसंद करता हूँ कि रिपोर्टिंग को, फील्ड रिपोर्टिंग को तवील अरसे तक किया। तो रिपोर्टर का काम है जो कुछ वो सुनता है उसको खबर की सूरत में ढाल के वो आके अपने अथॉरिटी के जो भी है, डायरेक्टर न्यूज हैं, ब्यूरो चीफ हैं, कॉपी एडिटर हैं, उनके हवाले कर देता है, और वो बरी जिम्मा हो जाता है कि ये कुछ हुआ है। उसके बाद फिर उसको वेट किया जाता है, देखा जाता है, और रिपोर्टर की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो उसको देखे, और उसका काम है रिपोर्ट कर देना। रिपोर्टर का काम ही रिपोर्ट कर देना, वो रिपोर्ट कर देता है। तो इसलिए ये जो जर्नलिस्ट जाते हैं अडयाला जेल में कवर करने के लिए, तो वो भी काफी बेचारे मेहनत करके जाते हैं और काफी मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो इसलिए जी, तो बहरहाल बुशरा बीबी ने ये बात की कि जी हमें मैंने तो सिर्फ समी साहब से बात करनी है, तो वो फिर नहीं, जेल हुकाम ने उसकी इजाज़त नहीं दी, और कि जी आप अलहदगी में कोई बात नहीं, सबके सामने यही है वेन्यू। तो उस पे फिर बुशरा बीबी की जो बात हुई मीडिया के साथ वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो हुई है जी कि बुशरा बीबी ने कहा कि गुज़श्ता हाँ, उन्होंने कहा जी कि मेरे अमरीकी एजेंट होने से मुतालिक पार्टी में बातें फैलाई जा रही हैं, और गुज़श्ता समात पर मैंने जो खान साहब की ज़िंदगी को दरपेश खतरात पर बात की, मीडिया ने इसे रिपोर्ट नहीं किया और सिर्फ मेरे बारे में रिपोर्ट किया। तो शब मेराज के रोज़ मेरे खाने में हार्पिक के 3 कतरे मिलाए गए।
हार्पिक मिलाया गया। उन्होंने कहा जी ये जो होता है केमिकल साफ करने वाला, तो तहकीक से पता चला कि हार्पिक से 1 माह बाद तबीयत ज्यादा खराब होती है। तहकीक से पता चला कि हार्पिक इस्तेमाल करने से जब 1 माह बाद तबीयत ज्यादा खराब होती है, मुझे आंखों में सूजन हो जाती है, सीने और मैदे में तकलीफ होती है, खाना और पानी भी कड़वा लगता है। मुझे जेल में भी किसी ने बताया था कि खाने में हार्पिक डाला गया है, इसका नाम नहीं बताऊंगी, और मुझे बनिगाला में बाइज्जत तरीके से रखा गया है। पहले खिड़कियां बंद रखी जाती थीं, अब कुछ देर के लिए खोल दी जाती हैं। पंजाबी कहावत है कि बंदा बंदे नू खा जाता है, और जज और इदारों को बंदे खाते देखा तो इस कहावत की समझ आई। ये बुशरा बीबी ने कहा, क्योंकि पंजाबी फैमिली से हैं और वटू फैमिली से हैं, तो इसलिए उनसे बेहतर पंजाबी कौन समझ सकता है। तो जज और इदारों को बंदे खाते देखा तो इस कहावत की समझ आई। किस कहावत की? वो ये थी कि बंदा बंदे नू खा जाता है। तो पहले आपकी जानिब से बयान आया कि शहद में कुछ मिलाया गया है। वहां पे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने पूछा कि आपने कहा था कि शहद में मिलाया गया, अब आप कह रही हैं कि हार्पिक खाने में डाला गया है। तो उन्होंने कहा कि पहले शहद में कुछ मिलाया गया था, अब खाने में हार्पिक मिलाया गया है। जहर वाले मामले की इंक्वायरी हुई, आपके पास क्या सबूत है? सहाफी ने पूछा। तो उन्होंने कहा जी मैं कहाँ से सबूत लाऊं, मैं तो एक कैदी हूँ, और जाहिर है कैदी क्या सबूत ला सकती हैं। और उसके बाद फिर ये सिचुएशन भी हुई, और उसके बाद जर्नलिस्टों ने फिर इमरान खान साहब से भी बात की। तो जाहिर है अंडरस्टूड सी बात है कि एक आप कैदी के बारे में क्या बात कर सकते हैं और क्या हो सकता है। उसके बाद जी एक और बात भी की उन्होंने कहा जी पुलिस भी कहती है कि हम पर दबाव है, और जेल में भी वही लोग काम कर रहे हैं, और इसके बारे में इमरान खान साहब जो है समाअत के दौरान भी बताते रहते थे, और इसके साथ साथ विशल ब्लोअर वाला बता चुका हूं। तो ये सिचुएशन है जी, ये सूरत हाल है। आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब की ये गुफ्तगू हुई, और अलबत्ता ये भी बता दूं कि मुकदमा जो है वो अब कल तक समाअत मुलतवी हो गई है मुकदमे की। तो इस वक्त तक के जी ये सिचुएशन है, और बैरिस्टर गौहर के बयान पर गवर्नमेंट की तरफ तारड़ साहब बोले जी जजों के मामले पर पीटीआई और उसके बानी के बयानात सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस को सियासत की नजर करने की मजमूम कोशिश है। अब यह यहाँ पे आके हैरत होती है कि ये मुझे नहीं समझ आती, मुस्लिम लीग नवाज और लीगी वज़रा जो हैं बड़े शार्प हैं, और हर बात को वो कहते हैं कि हमारी शान में कोई गुस्ताखी कर ही क्यों दे, हम अपोजिशन में हो या हुकूमत में, हमारा इससे कोई नहीं। उस वक्त ये सारे के सारे, अब मैं ये आपका बयान आया आजम नजीर तारड़ साहब का, पहले वो जरा बयान सुन लें। कहते हैं कि जजों के मामले पर पीटीआई और उसके बानी के बयानात, यानी कि इमरान खान साहब के बयानात सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस केस को सियासत की नजर करने की मजमूम कोशिश है। बैरिस्टर गौहर खुद वकील हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि 184(3) के तहत बेंच की तश्कील की गई है। अब यहाँ पे लॉ मिनिस्टर जो हैं ये क्यों बार बार इंटरवीन कर रहे हैं, नून लीग क्यों इतना ज्यादा हो रही है? तो इसका मतलब यही है कि दाल में कुछ काला काला है, और अगर जजेस पंडोरा बॉक्स खोलते हैं। अब इरफान सिद्दीकी साहब को मैं सुन रहा था, हमारे बुजुर्ग हैं, इरफान सिद्दीकी साहब भी इस वक्त जो है वो इन 6 जजेस के साथ खड़ा होने के बजाय, हालांकि वो दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, उनको तो असूल की बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने भी जजेस को लताड़ा है। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी, हैरत है मुझे क्यों ऐसा किया वो उन्होंने। तो बैरिस्टर गौहर खुद वकील है, इन्हें इल्म होना चाहिए कि 184(3) के तहत बेंच तश्कील कैसे पाता है। और ये आजम नजीर तारड़ साहब लॉ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं फुल कोर्ट ने ही एलामिया जारी किया था जिसमें तहकीकात का कहा गया। चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस की कमेटी की सवाबदीद है कि वो किस मामले पर कौन सा बेंच तश्कील दे। तो यही काम तो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब कर रहे थे। तो उस वक्त तो उमरताब बंदयाल साहब को आपने उनके तो वो शरीफ आदमी थे, आपने उमरताब बंदयाल साहब की मिट्टी पलीत की, आपने बाकी जजेस की मिट्टी पलीत की। जिसने भी उस वक्त केस सुनने की कोशिश की, आपने गालम गलोच गलीस गालियां दे दे के आपने उन जजेस के साथ क्या नहीं किया, और आपके दौर में क्या नहीं हुआ। तो अब आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट ने के चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस की कमेटी की सवाबदीद है कि वो किस मामले पर कौन सा बेंच तश्कील दे। तो मरीम साहबा उस वक्त कहती थी बेंच फिक्सिंग हो रही है, आप कहते थे बेंच फिक्सिंग हो रही है।
تو اس وقت یہ ساری گفتگو کہاں تھی، یہ اصول کہاں تھے، یہ دلیل کہاں تھی اس وقت بھی تو چیف جسٹس جو پاکستان ہے وہ بینچ تشکیل دے رہے تھے نا، ان کا اختیار تھا، ان کی اتھارٹی تھی. تو چیف جسٹس اور سینئر ججز کی کمیٹی کے ثوابدید ہے کہ وہ کس معاملے کو کون سا بینچ تشکیل دے. یہی اس وقت معاملہ تھا، لیکن آپ نہیں مان رہے تھے. تو اب جب آپ کے سر پہ آن پڑی ہے تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ان کو اختیار نہیں ہے. تو یہ سچویشن ہے جناب، یہ صورتحال ہے اب تک کی. میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ باقی گفتگو ریگولر ولاگ میں آپ کے ساتھ چلے گی. کافی کوشش کی میں نے کافی جو گفتگو آپ تک پہنچا دی جائے. آپ کے پیغامات بھی آ رہے ہیں اور سب کا بہت بہت شکریہ جی. اور ایس پنجابی ہیں، شاہد ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے، اور سلمان صادق صاحب ہیں جی، اور اس کے بعد انہوں نے کافی کچھ فرمایا ہے تو اس لیے یہ کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ایک آدھ روزانہ دو دوست آتے ہیں روزانہ گالم گلوچ کے لیے، تو آج وہ کل والے نہیں آئے، بہت اچھی بات ہے. ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اچھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور جو آج جنہوں نے کی ان کو بھی یہی کہہ رہا ہوں. باقی سر سینٹ کی کیا سچویشن ہے؟ سینٹ کے لیے الیکشن ہو چکے ہیں اور گنتی ہو رہی ہے. اور ہاں یاد آ گیا جی، سینٹ کے بارے میں خیبر پختونخوا، ایک جاتے جاتے خبر لے لیں کہ خیبر پختونخوا کا سینٹ آج نہیں ہو سکا اور اس کو روک دیا گیا، الیکشن کمیشن نے روکا، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ اب چلا گیا. لیکن اس کا یہ ہوا کہ کیونکہ مخصوص نشستوں کی حلف برداری کا جھگڑا چل رہا ہے، اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی انہوں نے مخصوص نشستوں کا معاملہ انہوں نے کہا عدالتوں میں ہے، پہلے تو فیصلہ ہوگا، پھر مخصوص نشستوں کے اراکین جو ہیں وہ حلف اٹھا سکیں گے. تو اس پہ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا سینٹ کا الیکشن ہی ملتوی کر دیا. اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بائسنس ہے اور کتنا یہ چل رہا ہے سلسلہ، اور یہ معاملہ اس طریقے سے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اب جناب میں نے آپ کو آصم صاحب کے بارے میں بھی بتا دیا، عمران خان صاحب کے بارے میں بتا دیا، ججوں کے جو دھمکی ہے وہ بھی بتا دیا. جسٹس چودھری اعتزاز احسن صاحب کا آج خبر رہے گی، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے پیٹیشن فائل کی ہے سپریم کورٹ میں، وہ فائل کر دی ہے، اور وہ اب اس میدان میں آ چکے ہیں. ججز کے خط والے معاملے میں، سو موٹر کیس میں انہوں نے پیٹیشن فائل کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا سرونگ ججوں کا 3 ججوں پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس معاملے کی، کیونکہ اس معاملے میں الٹیمیٹلی تحقیقات ہونی ہے اور بیانات ریکارڈ ہونے ہیں، سب کچھ ہونا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 ججوں پہ مشتمل ایک بینچ بنایا جائے اور وہ اس معاملے کو دیکھے. تو یہ ہو رہا ہے جی. کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، کل انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. تو باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. کافی گفتگو ہو گئی ہے، 1 گھنٹہ 2 منٹ 46 سیکنڈ ہماری گفتگو ہو چکی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور دعائیں کرتے رہیے جی. اور رمضان المبارک ہے، سب دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان پہ، پاکستانیوں پہ اپنا کرم فرمائے، اور خاص طور پہ جو قید ہیں جی، جیلوں میں قید ہیں سیاسی کارکنان اور بے گناہ کارکنان، خواتین و حضرات، ان پہ ان کی اللہ تعالیٰ آسانیت فرمائے. کیونکہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ ان کو ان کی ضمانتیں ہوئی تھیں، تو ان کو میاں والی پہنچایا گیا اور وہاں سے آج لیا گیا ہے، ان کا 14 دن کا ریمانڈ لیا گیا ہے اور ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا اب. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، کیونکہ ہم سب ہیں تو پاکستان ہے تو ہم سب کی زندگیاں آسان ہوں گی. تو میں اپنی ملٹری لیڈرشپ سے بھی کہتا ہوں کہ رمضان المبارک ہے، تو رمضان المبارک میں بڑے بڑے دل موم ہو جاتے ہیں، تو آپ کے بھی دل موم ہو جانے چاہیے اور آپ بھی درگزر کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.